अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्कम पार्ट 11। उसने चंद पल दरवाजे के सामने खड़े होकर खाली राहदारी को बिला वजह देखा और फिर गहरा सांस लेके हथेलियाँ मसल कर दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हो गया। कशमाला ने चेहरा झुका रखा था और सफ़ेद चादर में हाथों को छुपाए मसल रही थी। इकराश अंदर दाखिल हुआ तो कशमाला ने चेहरा मज़ीद झुका लिया। इकराश मुस्कुराया। वो सादा और मासूम लग रही थी और बेहद हसीन भी लग रही थी। उसे यकीन नहीं आया, सड़क पे तेज़ तेज़ चलने वाली लड़की जैसे कैसे आज खामोश पुरसुकून सी बैठी थी। इकराश की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। वो आज भी हमेशा की तरह घबराई हुई लग रही थी। इकराश ने हल्का सा खंकारा और फिर कदम कशमाला के बेड के करीब पड़ी कुर्सी की जानिब बढ़ा दिए। अब कशमाला ने होठ काटने शुरू कर दिए थे। इकराश ने देखा वो कमरा 2 दिन पहले जैसा ही था, लेकिन अब कुछ फूलों और मिठाई के डब्बे के साथ कुछ ताज़ा फलों का इजाफा हो चुका था। कशमाला के बेड के करीब साइड टेबल पे धरे जग को देखकर एकदम से उसकी प्यास चमक उठी। वो पानी देना प्लीज़, बेचारगी से कहा तो कशमाला ने फ़ौरन ग्लास आधा भरकर कांपते हाथों से उसकी जानिब बढ़ा दिया। नज़र मुतवातिर झुकी हुई थी, जबकि इकराश उसके कांपते हाथों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ वो उससे अब भी डरती है, जबकि उसने उसकी जान बचाई थी। एक सांस में पानी अंदर उतार कर उसने ग्लास साइड टेबल पे रखा और फिर गहरे गहरे सांस लिए। इस वक्त तो वो कशमाला से ज़्यादा सहमा हुआ लग रहा था। फिर वो थोड़ी देर रुका। माजरत, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं, उसने चेहरा झुकाकर बालों पे हाथ फेरते बेबसी से कहा तो कशमाला ने होठ काटने रोक दिए। फिर कुछ वक्त मजीद खामोशी से गुजरा तो इकराश ने छत को बेबसी से देखा। या अल्लाह, आज मेरी आवाज़ को क्या हुआ? एकदम से मेरा दिमाग खाली क्यों हो गया है? फिर इकराश ने गला खंकारा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यहाँ हेयर ब्रश है? जी। उसके अजीब से सवाल पे कशमाला ने नासमझी से उसे देखा तो इकराश ने हंसकर चेहरा झुका लिया। लड़की में इतनी ताबनाकी लड़की मैं इतनी ताबनाकी अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे मत देखो। उसकी आंखों में झांकना उसके लिए मुश्किल था। बेतहाशा रोशन शफाफ शहद रंग आंखें उसे अपनी तरफ खींचती थी। कशमाला ने उसके बेबाकी से कहने पे चेहरा वापस झुका लिया। गाल एकदम से सुर्ख हो गए। इकराश ने उसे नज़रअंदाज करते नज़र एतराफ़ में घुमाई तो उसे वहीं जग के पास पड़ा नज़र आया। फ़ौरन उठा लाया। मैं तुम्हारे बाल ब्रश कर दूं? उसके झुके सर को देखते उसने दिलचस्पी से देखते कहा। पूछा तो कशमाला फिर से होठ काटने लगी। पर मेरे बाल तो बने हुए हैं। मैं उन्हें बना भी नहीं रहा। मैं उन्हें सीधा करूँगा। वो कशमाला के करीब हुआ तो कशमाला डर गई। मेरे भाई को बुला दे प्लीज़, आंखों में आंसू कहने के साथ भरने लगे। इकराश गहरा सांस लेता वापस कुर्सी पे बैठा और ब्रश साइड टेबल पे रख दिया। साथ ही कशमाला के हाथ नरमी से थाम लिए। पुरसुकून रहो कशमाला, मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखते उसने नरमी से कहकर उसके खौफ को कम करने की कोशिश की थी। वो मेरे भाई बाहर। बच्चों की तरह उसने हाथ छुड़ाते दरवाजे की जानिब इशारा किया तो इकराश ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। मैं जावेद भाई को बुला दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तेजी से पूछा। अब वो नज़र नहीं उठाई थी। इकराश ने गहरी मुस्कुराहट के साथ ऐब्रो उठाए। तुम्हें मुझसे अपने बाल ब्रश करवाने होंगे, लेकिन मेरे बाल तो पहले से सीधे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, वो जैसे मुतासिर हुआ था। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, चलो शाबाश। ब्रश उठाकर खड़े होते वो जैसे तैयार था, कशमाला ने होठ काटते सर से चादर उतार दी। इकराश ने उसे कंधों से पकड़कर घुमाया और फिर नरमी से पोनी में मकीद बाल खोल दिए। वो चंद पल के लिए मबहूत हो गया था। उसके बाल शहद रंग खूबसूरत और मलाई की तरह नरम थे और चमकदार, ऐसे जैसे तांबा धूप में रख दिया हो। उसकी पुश्त पे झूलते बाल तकरीबन 40-48 इंच लंबे थे, घने और भारी भी। उसके माथे पे झांकते बालों को देखकर इकराश को लगता था वो 12-13 इंच से ज़्यादा लंबे बाल नहीं होंगे, लेकिन इतने लंबे होंगे, उसे हैरत के साथ साथ खासी खुशी भी हुई थी। वाह कशमाला, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। वो पुरजोश सा होते उसने उसके बालों को दाएं बाएं झुलाते कहा तो कशमाला ने उसके मुतासिर होने पे कोई ख़ास तासुर नहीं दिया था।
وہ ایسے تاثرات کی عادی تھی۔ اکراش اب برش اٹھا کر نرمی سے پھیر رہا تھا، جبکہ کشمالہ بھی اب پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کا خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ تم جانتی ہو میرا نام کس نے رکھا تھا؟ بالوں میں اوپر سے نیچے برش لے جاتے اس نے کشمالہ سے پوچھا تھا، مگر کشمالہ نظر جھکائے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اکراش نے چند پل اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر خود ہی مخاطب ہوا۔ میری دادی جان نے۔ اکراش بن ہاد، کافی بڑا نام ہے نہیں؟ اور کافی یونیک بھی۔ خود ہی اعتراف کرتے وہ محفوظ سا مسکرایا۔ کشمالہ اس کے بولے چلے جانے پہ مسکرائی تھی، مگر پھر جب خود کو احساس ہوا تو فوراً ہونٹ کاٹنے لگی۔ ویسے تم بھی سوچتی ہوگی کیسا عجیب سا نام ہے اکراش، لیکن پتہ ہے مجھے اپنے نام کا مطلب نہیں پتہ، اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی اس بات سے دلچسپی نہیں رہتی کہ میرے نام کا مطلب کیا ہے۔ میں اپنے نام کو اپنی شخصیت کے مطابق مطلب دینا نہیں چاہتا۔ اور اپنی اس بات پہ جیسے کہہ کر خود ہی ہنس دیا۔ تمہارا نام تم پہ بہت اچھا لگتا ہے کشمالہ۔ اس کا نام کھینچ کر لیا۔ کشمالہ نے امڑتی مسکراہٹ فوراً ہونٹ دبا کر چھپائی۔ کسی غیر کے منہ سے اپنا نام سننا عجیب لگا تھا۔ تم سچ میں پھولوں کا بکے ہو، خوبصورت بکے۔ اس کے لہجے میں آج تھی۔ کشمالہ کے گال ایک دم سے سرخ پڑے۔ کسی مرد کے منہ سے ایسی تعریف سننے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ اکراش نے نرمی سے اس کے بال برش کیے اور پھر الجھی اور ڈھیلی سی چوٹی بنا دی۔ واو، فائنلی! وہ بے اختیار اپنی کامیابی میں مسرور سا ہنسا اور پھر فوراً تصویر لے کے کشمالہ کے سامنے فون کیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے بالوں کا ڈیزائن بنایا ہے۔ اس نے چوٹی کو ڈیزائن کہا تھا۔ ڈھیلی الجھی چوٹی دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ بنانے والے نے پہلی بار بنائی ہے۔ کشمالہ نے مسکراہٹ دبانے کو ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے۔ اکراش پیچھے تھا، دیکھ نہیں پایا۔ کیسی بنی ہے؟ فون واپس کرتے اس نے پوچھا تو کشمالہ نے مسکراہٹ دباتے بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا پہلا رسپانس دینے پہ اکراش نے نرمی سے اس کو پیچھے سے دیکھا تھا۔ شاید زندگی کی سب سے حسین رات تھی جو وہ کشمالہ کے ساتھ گزار رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سیاہی کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ کشمالہ نے سر پہ دوپٹہ واپس لیتے لحاف میں واپس جانا چاہا تھا جب اکراش نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کشمالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آؤ باہر چلے۔ دوسری بار اسے دیکھتا پا کر اکراش کے دل کی ایک بیٹ پھر سے مس ہوئی تھی۔ وہ حیران سی لگتی تھی اور خاموشی سے دیکھتی کتنی اچھی لگتی تھی۔ وہ لفظوں سے کہہ اگر نہیں پایا تھا تو اس کی آنکھوں نے کہہ دیا تھا۔ کشمالہ نے نظر جھکا لی۔ کہاں؟ باہر واک کرنے۔ اس نے ہاتھ کو متواتر سامنے کر رکھا تھا۔ کشمالہ عجیب سے تذبذب میں پڑ گئی اور پھر جب کوئی سمجھ نہ آئی تو خاموشی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اکراش مسکرایا۔ وہ اسے لیے باہر آیا تو گھاس پہ ہلکی ہلکی اوس پڑ رہی تھی۔ دونوں نے جوتے اتار دیے اور آہستہ آہستہ گھاس پہ چلنے لگے۔ کھلے گراؤنڈ میں کناروں پہ دور دور لائٹ پولز کی روشنی نے رات کو کافی حد تک دن میں بدل دیا تھا۔ ٹھنڈی نم گھاس پہ چلنا ایسے ہی تھا جیسے اس کے آبلہ پاؤں تلے مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے، ایک کے دل کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی تو دوسرے کی سیاہ آنکھوں میں روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ اکراش نے چلتے یوں ہی ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھا اور پھر شہد رنگ بالوں والی لڑکی کو جس کی نظریں مسلسل اس کے قدموں پہ تھیں۔ اکراش رکا اور پھر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ تھے۔ میں تم سے ایک وعدہ کروں تو تم مجھ پہ یقین کر لینا۔ وہ چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی بات پہ اس نے آنکھیں اٹھائی۔ شہد رنگ آنکھوں میں تعجب تھا۔ اکراش بہم سا مسکرایا۔ میں تمہیں اب کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، چاہے تم مجھے جتنا بھی ناراض کرو یا تمہیں مجھ پہ جتنا بھی غصہ ہو۔ میری تمہارے لیے محبت اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں ہم جھگڑا کریں گے، غصہ بھی آئے گا، لیکن پھر بھی میں تمہاری ہر جنگ خود لڑوں گا۔ ہر مصیبت میں تمہیں میں اپنے بازوؤں کے حالے میں ایسے چھپا لوں گا کہ کوئی تکلیف تمہیں چھو بھی نہیں پائے گی، اور میں ہمیشہ تمہیں ہی منتخب کروں گا اور کرتا رہوں گا، ہر روز کروں گا، کیونکہ تم میرے لیے میری سانسوں سے جڑی ہو۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تب بھی جب تم اپنی زندگی کے سب سے اچھے حالات میں ہوگی، اور تب بھی جب تم خود کو تنہا محسوس کرو گی، تب بھی جب تم بہت خوش اور مطمئن رہو گی، اور تب بھی جب تم غمزدہ ہوگی۔ میں یہاں ہوں اس دنیا میں،
اور صرف تمہارے لیے ہوں۔ اس کے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہنے پہ کشمالا کا چہرہ مزید جھک گیا تھا اور گال ایک دم سے سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ واپس ہونٹ کاٹنے لگ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ، اور پھر اکراش کا کشمالا کو دیکھ کر مسکرانا۔ کشمالا نے ساتھ چلتے اس شخص کو دیکھا۔ آج اس کے ہاتھ میں اس کے بھائی نے اس کا ہاتھ تھمایا تھا۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی تو اب بے چین بھی نہیں تھی۔ اسے اگر اس شخص سے محبت نہیں ہوئی تھی تو نفرت بھی نہیں ہوئی تھی۔ کشمالا نے گہرا سانس لیا۔ محبت کے اس جذبے کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماضی میں کی گئی محبت کے حوالے سے باتیں سب اسے لگا اس پہ ہنس رہی ہے۔ کشمالا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس سب میں اس کا مستقبل کہیں پیچھے جا رہا تھا۔ احساس کے آتے ہی وہ ایک دم سے آنسو کا ریلا اس کے اندر سے اٹھنے لگا۔ اس نے اکراش کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر وہیں گھاس پہ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں جس جگہ تھے وہاں اندھیرے کی کثرت تھی۔ اکراش فوراً اس کی طرف پلٹا اور اسے بیٹھا دیکھ کے دو زانو ہوا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر کو بلاؤ؟ اس کے لہجے میں پریشانی کی لپک تھی۔ کشمالا نے آنکھوں سے بہتے آنسو کو جھپک کر اندر بھیجنے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہی۔ آج اتنے دن بعد پچھلے بہت سارے دنوں کی تکلیف ایک دم سے باہر آنے کو تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں پہ اور کچھ گھاس پہ گرتے جا رہے تھے۔ اکراش جانتا تھا وہ رو رہی ہے، اسے تکلیف ہوئی، مگر وہ جانتا تھا وہ اپنا رونا اس سے چھپا رہی ہے۔ وہ شخص تھا جو اس کی آنکھیں دیکھ کر یہ تک جان جاتا تھا کہ وہ آج کتنے گھنٹے تک سوئی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ وہ اس کے آنسو کیسے نہ جان پاتا جس کی محبت اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ کشمالا نے مزید اس کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اکراش کے دل سے ایک دم سے بہت سی ٹھیسیں اٹھی۔ زندگی میں پہلی بار ریجیکٹ ہونے کی تکلیف۔ اس نے ہونٹ بھیج کر گھاس کو سختی سے مٹھی میں بھیج لیا۔ کشمالا نے بھاگ کر کوریڈور کا راستہ پار کیا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سیدھا بیڈ کا رخ کیا تھا۔ بیڈ پہ لیٹ کر اس نے لحاف چہرے تک تان لیا، ایسے کہ اگر کوئی آتا تو جان نہ پاتا کہ وہ سو رہی ہے یا رو رہی ہے۔ محبت اور مقصد میں سے اگر اسے آج بھی کچھ منتخب کرنا پڑتا تو وہ مقصد کرتی۔ اس سوال کا کوئی دوسرا جواب نہیں تھا۔ کشمالا کے آنسو نکل کر اس کے چہرے سے ہوتے تکیے پہ گر رہے تھے۔ اس سب میں اسے گویا کہ اپنے فیصلے پہ یقین تھا، مگر اکراش بن ہاتھ کی محبت کو ٹھکرانا بھی مشکل تھا۔ کشمالا نے روتے ہوئے کروٹ بدلی جب ایک دم سے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ اس نے روتے میں آنکھیں جھپک کر دیکھا اور فوراً خوف سے اٹھ بیٹھی۔ بے تحاشا اندھیرا اور گہرا سناٹا، حلق میں آنسو کہیں رہ گئے تھے۔ ایک دم سے اسے اس ہاتھ کی قلت کا احساس ہوا جس کو وہ چھوڑ کر بھاگ آئی تھی۔ اس نے سیاہ تاریکی میں اطراف میں نگاہ دوڑائی، مگر جب کچھ سجھائی نہ دیا تو فوراً سے جوتا بمشکل پہن کر اندازے سے ہاتھ آگے کرتے چلنے لگی۔ اندازے سے وہ دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ اسے اس شخص کے پاس جانا تھا جس نے کہا تھا وہ اسے بچا لے گا۔ اسے اس اندھیرے سے بچنا تھا۔ آنکھوں کو خوف سے پھیلائے بمشکل گرتی پڑتی دروازے تک پہنچی اور پھر اگلے ہی لمحے نوب گھما کر اس نے قدم باہر رکھے تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی کسی کے سینے سے اس کا زوردار ٹکراؤ ہوا۔ گرتے سی کرتے وہ گرنے والی تھی جب مقابل نے اسے گرنے سے بچاتے اس کو تھام لیا۔ کشمالا کا ایک دم سے سانس اٹکا۔ یہ ہاتھ وہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے تھاما تھا۔ اس نے ہاتھ جھٹکا۔ کون؟ اندھیرے میں کسی کی سانس کو اپنے قریب محسوس کرتے اس نے پیچھے کمرے کی طرف قدم اٹھائے، مگر وہ سیاہ تاریک سایہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ کشمالا کو لگا اس کا دل اس کے وجود سے نکل کر فرش پر آ گرے گا۔ کون ہو؟ اکراش آپ ہے؟ بھائی؟ مسلسل خاموشی میں صرف اس کی کانپتی آواز اور قدموں کی چھاپ تھی۔ وہ چلتی پیچھے پشت کے بل بیڈ پہ گری تو مقابل نے جھٹکا دے کر اسے واپس کھڑا کر دیا۔ سب کے ناموں میں میرا نام کہاں ہے کشمالا صابر؟ اس کے کان کے قریب جھکا وہ بولا تو کشمالا کی آنکھیں مزید خوف سے پھیل گئی۔ شہد رنگ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ آ گرا۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ اس نے خوف کی شدت سے کانپتے وجود کو اکٹھا کرتے نوفل کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور پھر تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی۔
مگر نوفل آج جیسے کچھ سوچ کر آیا تھا۔ وہ بھاگی تو وہ بھی اس کی طرف لپکا۔ مجھ سے بات کرو کشمالہ، اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے کہا تو کشمالہ خوف سے چیخ پڑی۔ مما، وہ پھپک کر روئی تھی، منہ سے بس مما ہی نکلا۔ نوفل نے بے بسی سے اس کے گرد بازو پھیلانا چاہا مگر کشمالہ نے فوراً اسے پرے دھکیل دیا۔ نوفل بھائی پلیز پلیز آپ، وہ کہنا چاہتی تھی مگر نوفل نے اس کی بات کاٹے بغیر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں کشمالہ صابر، تم میری محبت ہو اور میں تمہارے منہ سے بھائی لفظ برداشت نہیں کر سکتا، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر نوفل کے ہاتھ کو بھگونے لگے تھے۔ مجھ سے بات کرو، مجھے میرے ریجیکٹ کرنے کی وجہ بتا دو، میں چلا جاؤں گا، اس نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے کہا تو کشمالہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ ڈھیلی چوٹی سے بال نکل نکل کر اس کے چہرے پہ آ پڑے تھے۔ آپ جہانگیر کے بیٹے ہیں، یہی ہے قصور آپ کا، نفرت سے کہتے ہوئے واپس اندھیرے میں گھومی اور پھر اس سے قبل کہ نوفل سمجھتا وہ دروازہ کھولتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اکراش نے کچھ جھنجھلاتے ڈیڈ فون کو دیکھا اور پھر وہ قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ عجیب عملہ ہے بھائی، کہاں مر گئے ہیں سب لوگ، جلدی سے جنریٹر آن کرو۔ وہ غصے سے راہداری میں اندازے سے تیز تیز چل رہا تھا، اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ خالی راہداری میں نمایاں ہو رہی تھی، سناٹے میں بھاری آواز جیسے کریکس پیدا کر رہی تھی۔ اکراش کی آواز پہ وہ دروازہ کھولتے ہی اس سمت کی طرف دوڑی اور پھر تبھی لائٹ آ گئی۔ اکراش اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ تھا، اس نے لائٹ کے آتے ہی چونک کر سامنے روتی کشمالہ کو دیکھا تھا جس کے کندھے سے سفید دوپٹہ اتر کر پیچھے فرش پہ پڑا تھا مگر اس کا ایک کنارہ قمیص کے گریبان سے پن ہونے کی وجہ سے ساتھ ہی جڑا تھا۔ کچھ دیر بنائی گئی پہلے کی چوٹی سے شہد رنگ بال آنسو سے گالوں اور گردن کے ساتھ چپکے تھے اور اس کا پورا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اکراش کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ کشمالہ، اس نے اتنے مدھم لہجے میں اس کا نام لیا کہ کشمالہ سن بھی نہ پائی مگر اسے اس وقت ان ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ وہ تیزی سے فاصلہ ختم کرتی اس کی طرف بڑھی اور سیدھی اس کے کندھے سے جا لگی۔ اکراش تو جیسے برف کا مجسمہ تھا جو کشمالہ کے قریب آتے ہی تپش سے پگھل گیا۔ اس نے نرمی سے روتی لڑکی کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپائے اس روتی خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم ڈر گئی ہو؟ اس نے پھر سے پوچھا مگر کشمالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکراش نے اسے الگ کرتے اس کے چہرے کو نرمی سے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں ہوں نا۔ وہ بھول چکا تھا کہ کچھ دیر قبل وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ کے چھوٹ جانے سے اسے لگا جیسے اس کی ساری کائنات چلی گئی ہو۔ وہ سب بھول گیا تھا اور وہ بھول سکتا تھا کیونکہ وہ اکراش بن ہاتھ تھا، وہ شخص جس نے کشمالہ کے علاوہ اور کسی عورت کے بارے میں کبھی شاید ایسے سوچا ہی نہیں تھا جیسے وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا۔ کشمالہ نے شہد رنگ بھیگی پلکیں اٹھائی اور پھر اس کی طرف دیکھتے کانپتے ہونٹوں کو بھیجتے ہاتھ کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ اکراش نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر سفید دروازے کو دیکھا اور پھر کشمالہ کو وہیں چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھا۔ اب کے ہونٹ بھیجے تھے اور آنکھوں کی سیاہ تپش ایک دم سے جیسے برف کے پتھروں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا تو کشمالہ نے خوف سے خالی راہداری کو دیکھا اور پھر خود بھی تیزی سے فرش سے دوپٹہ اٹھاتی کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ خالی کمرے کو چاروں اور سے دیکھ رہا تھا مگر کمرہ خالی تھا۔ کشمالہ نے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا تو اکراش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کشمالہ نے سہم کر پردے کے پار کھڑکی کو دیکھا جو اس کے بیڈ کی پشت پہ تھی۔ اکراش نے اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے پھرتی سے کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ لوگ ہسپتال کے گراؤنڈ فلور پہ تھے۔ کشمالہ کے کمرے کے باہر گراؤنڈ اور پھر سامنے پارکنگ لاٹس تھے۔ دور لگی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اکراش نے خالی حصے کو دیکھا اور پھر غصے سے کھڑکیوں کو زور سے بند کرتا کشمالہ کی طرف گھوما۔ کشمالہ کی ٹانگوں نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا تو وہ فرش پہ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اکراش تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ ڈرو مت کشمالہ، اب کوئی نہیں ہے، آؤ ہم یہاں نہیں رکیں گے، اس کو بازو سے اٹھاتے اس نے نرمی سے کہا اور پھر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ کچھ دیر قبل کے سلیقے سے سجے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، پرتپش آنکھوں میں برف سی سرد مہر تھی مگر اس سب میں ایک چیز اب بھی پہلے جیسے تھی، اکراش کی کشمالہ پہ گرفت، نرم، پرسکون اور مکمل۔
تم نے اس کے بھائی کو بتایا؟ صوفے پہ بیٹھے وہ فون پہ تیز تیز ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ سامنے پریشان بیٹھے حاج صاحب کو لمحے بھر کو نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر واپس ٹائپ کرنے لگا۔ اسے اس کے گھر لانے کے لیے مجھے ساری کائنات میں اعلان کروانے کی ضرورت نہیں ہے حاج صاحب۔ وہ دو ٹوک ہوا تھا، مگر حاج صاحب کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ رشتے کچھ اہمیت رکھتے ہیں تمہاری نظر میں یا نہیں؟ نہیں، دو ٹوک کہا۔ آپ لوگ اپنی بحث ختم کریں، وہ بہت رو رہی ہے، خوف سے کانپ بھی رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے بھائی کے پاس جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے۔ اکراش، تم اسے کیوں ساتھ لے کر آئے؟ اس کے بھائی کے پاس لے کے جاتے۔ ہانیہ دوسرے پوشن سے نیچے آتے پریشان سی اکراش کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اکراش نے گہرا سانس لے کے فون سائیڈ کے بٹن سے بند کیا اور پھر ماں اور باپ کو دیکھا، جن کی سوال کرتی نظریں اسی پہ تھی۔ وہ اس دنیا میں اگر کہیں محفوظ ہے تو وہ میری پناہ میں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ دونوں؟ اگر چاہتے ہیں میں اسے کہیں اور لے کر نہ جاؤں تو چپ چاپ اسے اور مجھے یہاں رہنے دے۔ اکراش، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا بیٹا؟ وہ لوگ اس کی رخصتی کرتے، اس کو اپنے گھر سے بھیجتے، تم نے تو کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ ممی، میں ان کو کال کر کے بتا چکا ہوں، کشمالہ یہاں ہے اور یہیں رہے گی۔ جاوید بھائی کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، وہ صبح ہوتے ہی آ جائیں گے، ویسے بھی فجر ہونے والی ہے۔ وہ جیسے اس ساری صورتحال میں بظاہر مطمئن تھا، مگر کیا وہ سچ میں تھا؟ ہانیہ نے بے بسی سے حاج صاحب کو دیکھا تھا۔ اکراش دونوں کو نظر انداز کرتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ دونوں سو جائیں، کہہ کر اس نے ان دونوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے حاج صاحب؟ وہ بے بس سے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ نے گہرا سانس لے کے ہاتھ پتہ نہیں کے انداز میں بلند کر دیے۔ میں تو اپنی اولاد کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس کے مذاق کیا سمجھوں گا؟ ان کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ ہانیہ نے انہیں متاسف نظروں سے دیکھتے سیاہ بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ دونوں اس وقت اپنے اپنے نائٹ گاؤنز میں بیٹھے تھے۔ اکراش جب کشمالہ کو لے کے گھر آیا تھا، اس نے ان دونوں کو آتے ہی جگا دیا تھا۔ روتی اور خوف سے کانپتی کشمالہ کو دیکھ کر ہانیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اکراش کے کہنے پہ وہ فوراً اسے کمرے میں لے گئی، جبکہ اکراش نے حاج صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے جاوید بھائی کو بھی کال کر دی تھی۔ جاوید کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل کو اکھاڑ پھینکا ہو، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جہانگیر پھوپھا کا قتل کر دیتا۔ اسے اب بھی لگا تھا کہ یہ سب جہانگیر پھوپھا نے کیا تھا۔ سچ سے تو صرف کشمالہ آگاہ تھی، مگر وہ کشمالہ کے سامنے جانے سے قبل اس بار جہانگیر پھوپھا سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، بندھی ہچکی کے دوران اس نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ اس کے بال اب سیدھے کھلے پشت پہ جھول رہے تھے اور ہانیہ نے اس کے گلے سے پن دوپٹے کو اتار دیا تھا۔ اکراش جس وقت کمرے میں داخل ہوا، وہ خوفزدہ نظروں سے سرمئی پینٹ والی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر وہ فوراً منت کرنے لگی۔ اکراش گہرا سانس لیتا اس کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کا وجود مزید کتنے حصے میں ٹوٹنا تھا، وہ سوچ کر ہی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنی حساس تھی اتنی ہی تکلیفیں سہ رہی تھی۔ میں نے انہیں سب بتا دیا ہے، وہ کچھ دیر میں آ رہے ہیں۔ کب؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، مگر پھر اکراش کے نرمی سے کندھوں سے پکڑ کر بٹھانے پہ اسے واپس بیٹھنا پڑا۔ بس کچھ دیر میں؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہے تمہیں کہوں کہ پریشان مت ہونا، وہ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ وہ اس وقت ہر لفظ کہہ دینا چاہتا تھا جس سے کانپتی کشمالہ کا خوف کم ہو سکتا۔ اکراش نے نرمی سے اس کے گالوں پہ بالوں کو ہٹایا اور پھر اس کے سامنے دو زانو ہوتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کشمالہ نے اسے دیکھا۔ پانی پیو گی؟ نرمی سے پوچھنے پہ کشمالہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اکراش نے چند پل اس کے معصوم چہرے پہ موجود نشانات کو دیکھا اور پھر ہونٹ بھینچتے اس کے گال سے صاف کیے۔ اس کے سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے جمود پیدا ہوا، آنکھوں کے کنارے سرخ تھے اور سانس غیر ہموار۔ تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ اس کے گال سے نظر ہٹاتے اس نے اب نظر اس کی جھکی شہد رنگ پلکوں پہ ٹکا دی تھی۔ اس کے سوال پہ کشمالہ نے سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں برف تھی وہاں پہلے جیسی چمک نہیں تھی اور نہ پہلے جیسی حرارت، وہاں اب سردی تھی اور کرختگی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہوتے نظر جھکا لی اور سر نفی میں ہلا دیا۔ اکراش کے جبڑے تن گئے۔ کیا کیا تھا اس نے تمہیں مارا؟ نظر بھٹک کر کشمالہ کے منہ پہ موجود انگلیوں کے نشانات پر جا رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو اس دنیا سے ہی فارغ کر دے۔
کشمالہ نے اب کی بار ہونٹ کاٹتے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اس کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن نرم بھی نہیں تھا، اس کا لہجہ سرد تھا، ہر قسم کے احساس سے عاری۔ اسے سامنے بیٹھے شخص کی سیاہ آنکھوں اور برفیلے تاثرات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جب میرے کمرے میں آئے میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا ایسا کہے کہ وہ اس شخص کی آنکھوں کا سرد تاثر بدل دے، لیکن شارپ مائنڈ اکراش بن ہاتھ خاموش رہا۔ اس نے کہانی گڑھی تھی، وہ جانتا تھا کتنے لوگ تھے، وہ بس اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک کشمالہ نے نظر نہیں اٹھائی، وہ جانتی تھی وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اکراش چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن جب اس نے دوبارہ اپنے ہاتھوں سے نظر نہیں ہٹائی تو وہ گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر جھک کر نرمی سے اس کے بالوں پہ بوسہ لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے رشتے کا حق استعمال کر رہا تھا، لیکن محض اسے پرسکون اور اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے۔ لمبی خالی راہداری میں ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ اکراش نے خالی راہداری پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور پھر پشت دیوار سے ٹکاتے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ وہ اس وقت کشمالہ کے کمرے کے باہر کرسی رکھے بیٹھا تھا اور وقتاً فوقتاً کشمالہ کے کمرے کے بند دروازے کو بھی دیکھ لیتا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جھانک لے، اگر ممی اور ڈیڈ دیکھتے تو شاید یقین ہی نہ کر پاتے۔ سر دیوار سے ٹکائے اس نے چھت سے ٹنگے بلب کی روشنیوں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نگاہ جیسے تابناکی برداشت نہ کر پائی۔ اسے بے اختیار وہ لمحہ یاد آیا جب کشمالہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اکراش نے دھواں منہ سے نکالتے آنکھیں بند کر لی، اور اس وقت شدید وہ کرب میں تھا اور وہ رونا چاہتا تھا۔ گھر جا کر کس کو بتاؤ گی کہ تم کس کے پاس تھی؟ اس کے کان کے قریب جھکتے انکل جہانگیر نے کہا تو 8 سالہ کشمالہ نے روتے ہوئے سہم کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکے بول رہے تھے، انکل جہانگیر۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ جہانگیر ملک کا بھرپور قہقہا فضا میں گونجا، قہقہے کی خوفناکی ایسی تھی جیسے تاریک خاموش رات میں کہیں گیدڑ بول رہے ہو۔ کشمالہ نے روتے ہوئے سر گھٹنوں میں چھپا لیا، اس کے رونے میں مزید تیزی آ چکی تھی۔ مما، بابا، جاوید بھائی۔ وہ ڈر کر بلند آواز سے گھٹنوں میں سر دیے سب کو پکار رہی تھی۔ اس کے مزید شدت سے رونے پہ جہانگیر ملک کا قہقہا مزید بلند ہو گیا تھا۔ باس، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ ہنستا اس کی حالت سے محفوظ ہوتا، اس سے کچھ کہنے والا تھا جب کوئی بھاگتا اس کی طرف آیا۔ بھاری بوٹوں کی آواز پہ کشمالہ نے سہم کر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور نم آنکھوں سے اس تاریک گودام نما جگہ کو دیکھا جہاں جا بجا گندم کی بوریاں رکھی تھی۔ کیا؟ کان میں سنی سرگوشی پہ جہانگیر ملک غصے سے دہاڑتا فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس بے وقوف کو کیسے پتا چلا؟ اس کے لہجے میں بے چینی ایک دم سے بڑھ گئی تھی۔ سامنے کھڑے آدمی نے، جو کہ شاید جہانگیر کا ملازم تھا، ہاتھ باندھ لیے۔ نہیں جانتا مالک۔ کشمالہ روتی بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر ملک نے غصے سے جھکتے اس کے کان کے قریب کچھ کہنے کو منہ کیا تھا جب کشمالہ چیختی ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ دروازے کے قریب اکراش بن ہاتھ چھت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کی چیخ پہ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ نیم تاریکی میں وہ بیڈ پہ بیٹھی کانپ رہی تھی اور اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ سرمئی دیواروں پہ پڑتی لیمپس کی سنہری روشنی سے ایک دم اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اکراش نے کمرے میں آتے ہی دروازے کے قریب موجود سرکٹ کے تمام بٹنز دبا دیے۔ روشنی کے تیز دھار نے نمایاں ہوتے سرمئی رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے اکراش کی طرف دیکھا، وہ بس خاموش سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شہد رنگ بلوری آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے اور وہ خوف و بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کے پشت کے بال اس کے چہرے پہ بکھرے تھے اور پیشانی پہ پسینہ چمک رہا تھا۔ اکراش گہرا سانس لیتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے بھیگی شہد رنگ پلکیں جھکا لی۔ اسے ایک دم سے اپنے چیخنے پہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اکراش کے لہجے میں موجود پریشانی محسوس کرتے کشمالہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے کیا ہوا ہے؟ خوابوں کا عجیب سا سفر تھا جن کی کوئی گواہی، کوئی ثبوت اس کے پاس موجود نہ تھے، اس لیے خاموشی سے بس روتی رہی۔ اکراش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھا اور پھر سہلانے لگا۔ تم نے خواب دیکھا ہے؟ متواتر روتے اس کے پوچھنے پہ فوراً سر حسبات میں ہلا دیا۔ ڈراؤنا خواب تھا؟
इकराज बिन हाथ ख्वाबों का आदी था। कशमाला के सर अज़बात में हिलाने पे उसने उसके हाथ छोड़े और साइड टेबल से ग्लास उठाकर पानी भरते उसके होठों को लगा दिया। तुम्हें पता है, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये बस हमें कभी कभी डराने के लिए आते हैं। तुम पानी पियोगी ना तो ठीक हो जाओगी। वो बच्चों की तरह उसे समझा रहा था। उसके लहजे में नरमी और हलावत था। कशमाला से बात करते उसका लहजा हमेशा नरम हो जाया करता था, यूँ जैसे सख्ती से बोलने पे वो टूट कर बिखर जाएगी, जैसे नाजुक कलियाँ तेज़ बारिश बर्दाश्त नहीं करती। रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा, उसे पानी पीते वो बगौर देखता कह रहा था। वो पानी पीकर फारिग हुई तो इकराज ने ग्लास वापस रखते उसका लिहाफ दुरुस्त किया। सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूँ, कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता और ना मैं किसी को पहुँचाने दूँगा। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसको छू भी नहीं सकता। वो जानता था लोगों को उनके बुरे हालात में पुरसुकून कैसे रखना है, या फिर शायद वो महज कशमाला के मामले में इतना परफेक्ट बन रहा था। कशमाला उसके अल्फाज से आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती जा रही थी। उसने पुश्त बेड बोर्ड से टिका ली। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ सख्ती की, मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे लोगों में मिसाल बना दूंगा ताकि दोबारा कोई मेरी कशमाला को छू भी ना सके। उसके चेहरे को देखते मुतवातिर उसके हाथ सहला रहा था। उसका लहजा, उसके अल्फाज किसी सहर से कम नहीं थे। कशमाला बस खामोशी से उसे देखती रही। जो परेशान था, बहुत परेशान था। इकराज ने हाथ बढ़ाकर उसके नमगाल हथेली से साफ किए तो कशमाला ने आंखें मूंद लीं। हर ख्वाब बेमानी नहीं होते, कुछ होते हैं जो माजी का हिस्सा रह चुके होते हैं। आँख के किनारे से आंसू फिसला। इकराज ने चौंक कर उसकी सरगोशी सुनी, जो आंखें मूंदे बैठी थी। जो ख्वाब तुम्हें तकलीफ़ देंगे, मैं उन्हें उखाड़ कर फेंक दूंगा। उसके लहजे में ठहराव था। यकीन था कि वो ऐसा ही करेगा। कशमाला ने आंखें खोलकर उस दीवाने को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। इकराज बिन हाथ देख सकता था। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं कर दिखाऊंगा। इकराज के एतमाद को महसूस करते कशमाला ने फिर से आंखें बंद कर ली। आज उसे ऐसा शख्स सच में चाहिए था जो उससे उसके ख्वाब ले लेता, और वो शख्स पूरी सच्चाई से वही तो कह रहा था जो वो सुनना चाहती थी। तारीकी के दामन से रोशनी फूटी और सहर सारी दुनिया को अपने हिसार में ले लिया। इकराज बिन हाथ ने कॉरिडोर के आखिर में बालकनी से झांकती रोशनी को देखा और फिर जेब से सिगरेट और लाइटर्स निकालता उस सिमत बढ़ गया। वो इस वक्त रात वाले ही निकाह के लिबास में था, अलबत्ता वेस्टकोट नामी बला को वो कब का गले से उतार कर फेंक चुका था। हाथ मेंशन में 2 बालकनियाँ थीं, एक मेंशन के अगले हिस्से में और दूसरी पिछले हिस्से में। मेंशन के चारों ओर लॉन था और बेतहाशा सब्ज घास के बीच खड़ी वो कांच सा बना ताजमहल नुमाया हाथ मेंशन, जिसके अगले हिस्से में लॉन के एक तरफ पोर्च था और मेंशन के पिछले हिस्से में उम्मे हानिया ने फूल पौधे और कुछ सब्जियां भी लगा रखी थी। उसने सिगरेट का कश लगाते बगौर घास पे गिरी औस को देखा, जिसके दम से घास में और फूल पौधों पे सफ़ेदी नुमाया थी। लोग कहते हैं जिसे मोहब्बत ना मिले उस पे उसकी मोहब्बत आजमाइश होती है, लेकिन लोग इससे वाकिफ़ नहीं है कि जिसे मिल जाए वो कैसी कैसी आजमाइशों से गुज़रता है। ये मुआशरा ऐसे शख्स का हर रोज़ इम्तिहान लेता है। उसे हर रोज़ अपने दिल को हज़ारों टुकड़ों में बांटना पड़ता है। मोहब्बत चाहे मिले या ना मिले, मगर ये अपने साथ आजमाइश हर एक के लिए लाती है। इसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी और अब उसे देखकर छीन लेने के खौफ से आजमाया जा रहा था। इकराज ने बची सिगरेट को बेजारी से देखा और फिर फर्श पे फेंक कर जूते से मसलते वहाँ से हटता नीचे की तरफ बढ़ गया। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उसे मेरे साथ जाने दो। वो नहीं जाएगी। सर्द नज़रों से उसने जायद भाई को देखते कहा तो वो जैसे हार मानता बैठ गया। हाथ साहब ने उसे घूरा, मगर वो टस से मस ना हुआ। वो यहाँ अभी रुकने की पोजीशन में नहीं है। वो जिस भी पोजीशन में है, मैं उसे हर हाल में इस मेंशन से बाहर नहीं जाने दूंगा। मुझे नहीं मालूम आपकी किससे दुश्मनियाँ और किससे दोस्तियाँ हैं, मगर मेरी बीवी सिर्फ यहाँ महफूज है और मुझे उसके अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जावेद ने गहरा सांस लिया। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है बच्चे, शायद ऐसा किसी गलतफहमी में हुआ। गलतफहमी? वो गुस्से से दहाड़ा। हाथ साहब ने गैर आरामदेह होते पहलू बदला। गलतफहमी एक बार होती है जावेद भाई, बार बार नहीं।
कोई आया, आकर उसने मेरी मौजूदगी के बावजूद मेरी बीवी को टॉर्चर करने की कोशिश की, उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की। आपको लगता है ये सब गलतफहमी की वजह से हो रहा है? आपको फिर खुशफहमी है जावेद साहब। जावेद भाई, उसका लहजा दो टोक था। जावेद ने हाथों में सर गिरा लिया। इकराश खामोशी से चलता ड्राइंग रूम की खिड़की में जा खड़ा हुआ। उसके सियाह बाल माथे से चिपके हुए थे, जैसे मुंह धोकर उन्हें समेटा ना गया हो, और लिबास पे बेतहाशा शिकन थे जो उसकी बेआरामी जाहिर करते थे। वो अभी तक निकाह वाले शलवार कमीज में था। उसकी नज़रें खामोशी से सामने लॉन में माली बाबा को फूलों की सफाई करता देख रही थी। ड्राइंग रूम में लम्हे भर को खामोशी छाई रही। 3 सीटर सोफे पे बैठे जावेद ने अपने सामने सिंगल सोफे पे विराजमान परेशान से चश्मे के पार से देखते हाथ साहब को देखा। शानदार ड्राइंग रूम में नफूस पे जैसे मर्कतारी था। कशमाला ने डरते डरते ड्राइंग रूम में कदम रखे। वो रात वाले लिबास में ही थी, लेकिन अब उसने शहद रंग बालों को पोनी बना रखी थी और सफ़ेद दुपट्टे को कंधों के गिर्द लपेट रखा था। जावेद को देखते ही रुके आंसू एकदम से उसकी आंखों के सरहद से निकलते बाहर गिरने लगे। भाई, उसके मुंह से सरगोशी नुमा आवाज़ निकली थी। जावेद और इकराश ने मुड़कर कशमाला की तरफ देखा। जावेद फौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ा तो कशमाला भागती उसके सीने से जा लगी। जावेद ने उसे बाजुओं के हाले में लेते नरमी से उसके बालों पे बोसा लिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर दूंगा, वो नरमी से कहता उसे हिसार में लिए सोफे पे जा बैठा, जबकि कशमाला उसके साथ लगी मुसलसल रो रही थी। इकराश ने जब्त करते मुट्ठियाँ भींच ली। कशमाला, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तुम यहीं रुकोगी। सब बड़ों ने फैसला कर लिया है, इसलिए अब मज़ीद डरने या घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। कशमाला ने इकराश के कहने पे चौंक कर जावेद को और फिर हाथ साहब को देखा। जावेद ने गहरा सांस लिया। इकराश, मैं अपनी बहन को रुखसती के बगैर यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। जावेद का लहजा भी अब की बार दो टोक था। कशमाला ने जावेद के हाथ पे गिरफ्त सख्त कर ली। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अभी कर ले रुखसती, बेपरवाही से कहते वो कशमाला की तरफ बढ़ा और फिर उसे झटका देते जावेद के हिसार से छुड़ाते अपने बराबर ला खड़ा किया। वो सब तो हौक बने उसे देखते रह गए। ले, हो गई रुखसती, बेपरवाही से कहकर उसने उसे अपने बाजू के हिसार में कर लिया। कशमाला ने उसके घेरे से निकलना चाहा, भाई को मदद तलब नज़रों से भी देखा, मगर आज इकराश बिन हाथ वैसे ही पत्थर का मुजस्समा बन चुका था जिस पे कुछ असर नहीं करने वाला था। भाई, कशमाला ने जावेद को देखा तो उसने गहरा सांस लिया। इकराश, इसे मेरे साथ जाने दो, मैं उसको अच्छे अंदाज में चंद एक रोज़ में रुखसत करके अपने घर से भेज दूंगा। जावेद के लहजे पे कशमाला का दिल छन करके टूटा। उसने शिकायती नज़रों से भाई को देखा। इकराश ने कशमाला पे गिरफ्त मजबूत कर दी। नहीं, कशमाला किसी सूरत मेंशन से बाहर कदम नहीं रखेगी, ये फैसला अटल है। और रही बात रुखसती की, तो वो बेशक आप अभी करें या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कशमाला बस मेंशन में रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसकी बात पे हाथ साहब ने गहरा सांस लेकर जावेद को देखा। मेरे ख्याल में ये आइडिया अच्छा है। कशमाला भाई के पास भी मिलने जा सकेगी और महफूज भी रहेगी। लेकिन अंकल, मेरे घर की दीवारें कमज़ोर नहीं है। जावेद को बुरा लगा था। इकराश के माथे पे बल उभरे। पहले नहीं होगी, लेकिन अब है। मेरे लिए है, मेरी बीवी के लिए है। वो तो 1 इंच अपनी जगह से हिलने को तैयार न था। उसकी सियाह आंखों में फैसले के बाद की सख्ती और बेपरवाही थी। कशमाला का दिल जावेद को देखकर डूब के उभरा। क्या उसका भाई उसको यहीं छोड़कर जाने वाला था? मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी बहस हो गई। चले अब सब चाय और कॉफ़ी पीकर मूड बहाल कर लें। और इकराश बेटा, आप रात से जाग रहे हो, जाओ फ्रेश हो जाओ। मैंने कशमाला के कमरे में उनके लिए कुछ ड्रेसेस मंगवा कर रखे हैं, वो भी उन्हें दिखा दो। उम्मे हानिया मुलाजमा के साथ चाय लाकर रखवा रही थी। उन्होंने कहा तो इकराश ने सर अज़बात में हिला दिया। कशमाला की आंखों से आंसू तेज़ी से निकल कर उसके चेहरे को भिगो रहे थे। इकराश अनजान बना उसे लिए वहाँ से निकल गया। वो इस वक्त कुछ देखना चाहता था और ना ही सुनना चाहता था। मैं इसको इस हाल में कैसे? फ़ोन की वाइब्रेशन पर उसने रुककर जेब से सेल फ़ोन निकाला। मुमानी की कॉल थी। जावेद एक्सक्यूज़ करता उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। जी मुमानी। उसे लगा उसे दूसरी तरफ से कुछ सुनने में गलती हुई है। उसकी हैरत के इजहार पे उम्मे हानिया और हाथ साहब ने एक दूसरे को देखा। ड्राइंग रूम से निकलते जावेद के कदम साकित हो गए। मैं बस आ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहे, रोइए नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस अभी आया। रोना नहीं है बिल्कुल भी, मैं बस अभी आ रहा हूँ, तेज़ी से कहते उसने कॉल काटी और हाथ साहब और उम्मे हानिया को देखता पाकर गहरा सांस लिया।
ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں فوراً امریکہ جانا ہوگا۔ اس کے لہجے میں بے بسی اور بے چینی تھی۔ ہانیہ اور حاج صاحب پریشان دکھے۔ آپ جائے بیٹا اور پریشان مت ہونا، کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ حاج صاحب فوراً اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ وہ اور ہانیہ جاوید کے ساتھ باہر کی طرف جا رہے تھے، جبکہ جاوید تیز تیز چلتا مسلسل سوچ رہا تھا۔ کشمالہ کو بازو کے حالے میں لیے وہ اسے زبردستی اوپر کی جانب لیے جا رہا تھا اور وہ روتی مڑ مڑ کر اس سمت دیکھ رہی تھی جہاں اس کا بھائی تھا۔ اکراش نے کمرے کے سامنے رکتے دروازے کو ڈھکیل کر کھولا اور پھر اسے لیے کمرے میں داخل ہوتے واپس دروازہ بند کر لیا۔ لحاف اٹھایا جا چکا تھا اور اب وہاں کچھ شوخ رنگوں کے لباس پڑے تھے۔ رونا چاہتی ہو تو رو لو، لیکن یہ سوچنے کی بھی کوشش مت کرنا کہ میری اجازت کے بغیر تم اس گھر کے باہر قدم رکھ سکتی ہو۔ اسے بیڈ پہ بٹھاتے اس نے سامنے کھڑے ہوتے کہا تو کشمالہ نے روتے ہوئے دیکھا۔ اکراش نے فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ میری طرف ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا؟ اب کی بار وہ تنگ آئی تھی۔ اکراش گہرا سانس لیتا اسے دیکھنے لگا، جس نے واپس نظر جھکا لی تھی۔ تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے خود کو میری ضرورت بنا دیا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں رات سے سکون نہیں کر رہا، اس فکر سے کہ اگر کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو۔ لیکن پہنچایا تو نہیں نا؟ اس کے اعتماد سے کہنے پہ اکراش نے ایبرو اٹھائے، ساتھ ہی گھٹنوں پہ جھکا۔ اور اگر پہنچا دے تو؟ واضح جبڑا بھیجا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے لمحے بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن سیاہ آنکھیں بہت قریب تھی، اس نے واپس نظر جھکا لی۔ وہ نہیں پہنچائیں گے۔ اکراش نے سیدھا ہوتے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ اب میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ بے بسی سے اس سر اس بات میں ہلاتے اب کولہوں پہ ہاتھ رکھے دائیں بائیں چکر لگانے لگا۔ کشمالہ اس کے انداز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم سے سائیکو لگنے لگا تھا جو اپنے آپ کو روک رہا تھا۔ تم سب اس پروفیسر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ انگلی اٹھاتے سمت کی جانب اشارہ کیا۔ کشمالہ کی خوف سے آنکھیں پھیلی۔ اکراش تیزی سے اس کے واپس سامنے جھکا اور نرمی سے تھوڑی پکڑ کر اپنی طرف اس کا چہرہ اٹھایا۔ اسے بچانے کے لیے اس کے کیے پہ پردے مت ڈالو مسز اکراش۔ میں خود کو بھول سکتا ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں کروں گا اور آئندہ۔ جبڑے تن گئے۔ اس نے واپس نرمی سے تھوڑی چھوڑی تھی اور پھر فاصلہ قائم کرتے پاؤں پوری قوت سے بیڈ کی ٹانگ پہ مارا۔ اور آئندہ جو سچ ہو وہ مجھے بتا دینا، کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ کشمالہ کے خوف سے منجمد آنسو واپس بہنے لگے۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے، جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے ٹانگیں چڑھاتے سر تکیے پہ ڈال لیا۔ نانی کہتی ہے زندگی میں بہت سے مشکل لوگ آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ سب اللہ آپ کی بھلائی کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ نانی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اکراش بن حاج سے ملنے میں اس کی کیا بھلائی ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔